क्लास SYBA सब्जेक्ट उर्दू सेमेस्टर फर्स्ट। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी देखी। आज हम देखेंगे नज़्म शहर आशोब। ये नज़्म भी नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है और नज़्म के साथ साथ शहर आशोब एक सिन्फ़े सुखन भी है, सिन्फ़े शायरी भी है। नज़्म को शुरू करने से पहले हम शहर आशोब क्या होता है, किसे कहते हैं, उस ताल्लुक़ से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो लेक्चर नज़्म की अक़साम हैत के लिहाज से और नज़्म की अक़साम मौज़ू के लिहाज से हुआ है, उसमें शहर आशोब के ताल्लुक़ से मुख्तसरन गुफ्तगू शामिल है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम नज़्म का मुतालिया कर रहे हैं, इसलिए शहर आशोब के ताल्लुक़ से कुछ तफसीली बातें देखेंगे। शहर आशोब एक मकबूल सिन्फ़े शायरी रही है। किसी ज़माने में उर्दू और फ़ारसी में शहर आशोब बहुत मारूफ़ व मकबूल थे। आशोब के मानी हैं बर्बादी, बिगाड़ या फितना व फसाद। इसी तरीक़े से शहर आशोब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ लुगात में अलग अलग तारीफ़ मिलती है। फ़ैरूज़ुल लुगात जो उर्दू ज़ुबान व अदब की एक बेहतरीन लुगत है, मुस्तनद लुगत मानी जाती है, उसमें शहर आशोब के मानी दिए हुए हैं किसी उजड़े हुए शहर का मातम या ज़िक्र। फ़रंग आसपिया में लिखा है, दो तारीफ़ें फ़रंग आसपिया से हमने यहाँ पर ली हैं, जिसमें पहले में दिया हुआ है वो मदाह या ज़िम जो शोरा किसी शहर की निस्बत से लिखें। दूसरी तारीफ़ है किसी शहर के उजड़ने या बर्बाद होने का नज़मिया ज़िक्र या मातम। लुगत में इसके अलावा भी मानी हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन ही मतालिब को लेंगे। इनके अलावा भी दीगर लुगात में शहर आशोब की तारीफ़ें मिलती हैं। मुख्तलिफ़ नक़ादों ने शहर आशोब की तारीफ़ अपने अपने अल्फाज में की है। यहाँ पर हम डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तारीफ़ को देखते हैं, जो उन्होंने सिन्फ़े सुखन शहर आशोब के ताल्लुक़ से लिखी है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं, इस्तिलाही मानों में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर या मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी बेचैनी का ज़िक्र हो या शहर के मुख्तलिफ़ तबक़ों की मजलिसी ज़िंदगी के किसी पहलू का नक्शा खुसूसन हज़लिया, तंज़िया या हिजविया अंदाज़ में खींचा गया हो। यहाँ तारीफ़ मुकम्मल होती है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। इस तारीफ़ से हमें ये समझ में आता है कि किसी शहर या मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी बेचैनी का ज़िक्र किसी नज़्म में किया जाए, वो अंदाज़ उसका हज़लिया हो, तंज़िया हो या हिजविया हो, ऐसी नज़्म शहर आशोब कहलाती है। किसी बेचैनी का, इस्तिराब का, बेइत्मीनानी का ज़िक्र किसी शहर के ताल्लुक़ से हो या किसी मुल्क के ताल्लुक़ से हो। अभी हम देखते हैं कि
مختلف ممالک میں سیاسی طور سے بے چینی، اضطراب پایا جاتا ہے۔ لوگ بے چین ہوتے ہیں، حکمرانوں کے ظلم و ستم سے بیزار ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے معاشی وسائل آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں عوام میں ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی اضطراب اور بے چینی کو شہر آشوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر وغیرہ شعراء نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق شہر آشوب کہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر آشوب کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے۔ ابتدا میں شہر آشوب قطع یا رباعی کی حیت میں کہے جاتے تھے۔ قطع ہم جانتے ہیں 4 مصرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رباعی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب شہر آشوب لکھے جانے لگے تو یہ قطع یا رباعی کی حیت میں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کی حیت میں، اس کی ساخت میں، اس کی بناوٹ میں تبدیلیاں واقع ہوئیں اور پھر مثنوی، مسدس اور مخمس وغیرہ حیت میں بھی شہر آشوب کہے جانے لگے۔ گویا شہر آشوب کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے، شاعر جس حیت کو مناسب تصور کرتا ہے اس حیت میں، اس ساخت میں شہر آشوب کہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس صنف کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ شاعر صاف طور پر اپنے معاشرے کی خستہ حالی پر بے باکی سے اظہار خیال کرتا ہے۔ جس چیز نے شاعر کو بے چین کیا ہے، اس کو پریشان کیا ہے، جن حالات سے شاعر مطمئن نہیں ہے، ان حالات پر وہ جرأت مندی کے ساتھ نڈر ہو کر کے بلا خوف و خطر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور حکومت وقت اور بادشاہ وقت کی نااہلی پر، اس کی کمزوری پر، اس کے ظلم و ستم پر کھل کر کے تنقید کرتا ہے، اور اس تنقید کے لیے وہ کبھی ہزلیہ انداز اختیار کرتا ہے تو کبھی ہجویہ انداز اختیار کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علامتوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعراء ہمارے عصر حاضر سے متعلق جو اشعار ہوتے ہیں اس میں وہ علامتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس صنف سخن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مبالغہ یا تصنع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بے باکی، سچائی اور حقیقت نگاری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دیگر اصناف سخن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، اس میں مبالغہ، تشبیہ اور دیگر صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شاعر اپنے ممدوح کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے، اس کی خوبیوں کو، اس کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے۔ شہر آشوب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو فیکٹ ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، عوام کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی کو شاعر بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے آج
غزل میں ہوتا ہے، غزل کے ایک شعر میں، غزل کے 2 مصروں میں شاعر بڑی سے بڑی بات بیان کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شہر آشوب میں جس کسی شہر کے متعلق وہ لکھا جا رہا ہے، وہاں کے تمام تر حالات کو بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی کم و بیشی کے شاعر من و عن بیان کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس دور کی، اس شہر کی، اس معاشرے کی ایک زندہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں آگرے کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد شہر آگرہ کی تصویر، چلتی پھرتی زندہ تصویر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فلم چل رہی ہے ہماری نظروں کے سامنے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے حالات کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکالیف کو دیکھ کر کے جو ہے وہ سامعین کا دل دکھتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، سن کر کے، دیکھ کر کے ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بے تڑپ اٹھتے ہیں۔ شہر آشوب سامعین کے اور ناظرین کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہی اس صنف کا امتیاز ہے اور یہی اس کی عظمت کا راز ہے۔ آج ہمارے ملک میں جیسے حالات ہیں اس پر شہر آشوب لکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جرأت کی، بے باکی کی، بے خوفی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی حالات تھے اس وقت جس وقت نذیر اکبر آبادی نے یہ شہر آشوب لکھی ہے۔ بے روزگاری تھی، مفلسی تھی، لوگ پریشان حال تھے، صنعت کار پریشان تھے، کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، پڑھا لکھا طبقہ، محنت کش طبقہ، غرض ہر کوئی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس وقت نذیر اکبر آبادی نے یہ نظم شہر آشوب کہی ہے اور اس نظم کا ہم اگلے لیکچر میں مطالعہ کریں گے۔ اس میں دیکھیں گے کہ نذیر اکبر آبادی نے اس وقت کے آگرہ شہر کی منظر کشی کس طریقے سے کی ہے۔ بہت شکریہ۔